बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो सामने आती है। आज जो बातें मैं आप तक पहले पहुंचाता रहा हूं, मेरा मकसद आप तक ख़बर पहुंचाना होता है और मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़बर आप तक पहुंचाता रहा हूं। आज जिस हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा और इस निज़ाम ने इसी तरह चलना है और तमाम बड़े फ़ैसले इस साल कर लिए जाएंगे, ये बात मैं आपको पूरा साल तकरीबन बताता रहा हूँ। जो लास्ट मैंने आपसे बात की वो इस क्लिप के अंदर मौजूद है, आप इसे देखिएगा। इसमें मैंने आपको कहा था कि तमाम अहम फ़ैसले कर लिए जाएंगे। वो अहम फ़ैसले क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए। इस वक्त पाकिस्तान की जो फ़ौजी क़यादत है, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो इक़्तिदार में जिसके पास कुर्सी होती है पॉलिसी उसकी होती है। जनरल बाजवा साहब थे, उनकी पॉलिसी है। आज जनरल आसिम मुनीर साहब हैं तो उनकी पॉलिसी है। आगे फ़ौज का सरबराह को और होगा तो उनके नए सरबराह की पॉलिसी होगी। तो फ़िलहाल तो ये हालात है, लेकिन कुछ काम इसी साल कर लिए जाएंगे। चंद बड़े अहम फ़ैसले इस साल कर लिए जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और उनका मकसद ये होगा कि जो निज़ाम है उसको ऐसे ही चलता रहने के लिए मामलात को किया जाए। कुछ साल फैसले इस साल किए जाएंगे। अब अहम फैसला ये हुआ है जी, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम कर दी गई है और तरमीम के बाद जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, पाकिस्तान के नेवल चीफ, पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ, उनकी मुद्दतें जो टेन्योर है उनका बहैसियत सरबराह अपने इदारे के, वो 5 साल पर मुहित होगा। यानी जनरल आसिम मुनीर साहब जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, जिनकी मुद्दत मुलाजमत अगले साल मुकम्मल होनी थी 3 साल, अब वो 2 साल मज़ीद पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहेंगे और वो तकरीबन 30 नवंबर 2027 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहेंगे। इसी तरह सर्विसेज चीफ जो दीगर हैं, नेवल चीफ भी और एयरफोर्स चीफ, वो भी रहेंगे। और ये भी ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर इस तरमीम में ये भी कहा गया है कि जो जनरल के ओहदे की रिटायरमेंट के मामलात होते हैं वो पाकिस्तान आर्मी चीफ के ऊपर इतलाक उनका नहीं होगा। मेरा मकसद हमेशा आपको ख़बर देना होता है और ये ख़बर मैंने आपको दी थी और कहता रहा हूँ कि बहुत जो मैंने कहा कि तमाम अहम फ़ैसले इसी साल कर लिए जाएंगे, तो आपने देख लिया कि वो ख़बर दुरुस्त साबित हुई और तमाम अहम फ़ैसले इसी साल कर लिए गए। अब और 2 तरमीम आज लाई गई हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के अंदर तरमीम ले आई गई है। मज़ीद उसको ऐसा बना दिया गया है कि जजेस कमेटी है उसके अंदर भी ज़रा माँ सिवाय वो मामलात जो कि आइनी बेंचेस ने सुनने हैं और मामलात शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ जो जजेस की तादाद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको भी बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की तादाद है वो 34 तक बढ़ाई जा सकेगी। अभी 17 हैं, चीफ जस्टिस समेत 34 तक हो सकेगी अगर उनको कोई बाकायदा तौर पर ज़रूरत पड़ती है तो सुप्रीम जुडिशल कमीशन है उसके ज़रिए ये मामला तय किए जा सकेंगे। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की तादाद को भी 12 तक बढ़ा दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी नए जजेस, क्योंकि असामियाँ खाली हैं, नए जजेस अपॉइंट होने वाले हैं। आज की तरमीम के बाद एक बात तो बड़ी क्लियर हो चुकी है कि ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा जिस तरह से दुनियावी तौर पर जो मुझे नज़र आ रहा है। मैं गैब की बातें इसलिए नहीं करता क्योंकि अल्लाह को पता है कल क्या होना है। दुनियावी तौर पे जो नज़र आ रहा है, जो ख़बर मैंने आपको दी, वो ख़बर अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त साबित हुई कि अहम फ़ैसला इसी साल कर लिया गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। आज असम्बली में बेशुमार शोर शराबा हुआ, नारे लगाए गए और उमर अयूब साहब ने तो ये भी कहा कि देखिए हक तलफी होगी जो नीचे अफसरान हैं उनकी, और बड़ा ये तो वहाँ पर बड़ा शोर होगा, ये होगा। देखिए फ़ौज के अंदर कोई ऐसा शोर वोर नहीं होता। फ़ौज एक बड़ा डिसिप्लिन इदारा है और फ़ौज के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, जो जज्बात होते हैं किसी के वो उसके साथ ही रहते हैं और कब्र में चले जाते हैं। ठीक है, हर कोई एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि फ़ौज के अंदर उस लेवल पर जब लोग आते हैं तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत करे और वो चाहता है कि पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत करे, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर एंड प्राइड। लेकिन जो इस वक्त हालात हमारे सामने हैं उसमें जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसका क्या मतलब है, PMLN जो हुकूमत मौजूद है उसके लिए इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको बड़ा खोल के बता देता हूँ। पहले मैं आपको हुकूमत के हवाले से बता देता हूँ। देखिए, हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। ये नहीं कि हुकूमत ने कोई बहुत तीर चला दिए। ठीक है, मुआशी तौर पर बेहतरी हुई है। आज 2.5% और शरह सूद गिर चुकी है और 15% पे आ गई है। बताया जाता है महीने डेढ़ बाद शायद और गिर जाएगी, और क्योंकि महंगाई बड़ी तेज़ी से, महंगाई बढ़ने की रफ्तार बड़ी तेज़ी से कम हुई है।
تو حکومت کو فائدہ تو ہو رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ گرو کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, عام آدمی تک فوائد ابھی نہیں پہنچے, مسائل ہیں, لیکن اوور آل میکرو اکنامکس کے طور پر بہتر ہو رہا ہے. نظام یہی چلے گا, پاکستان کے آرمی چیف یہی رہیں گے, اور پالیسی بھی فی الحال یہی ہے جو چلتی رہے گی. لہٰذا کچھ ایسا نہیں ہے جو آپ کو تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے. اگر یہ تبدیل نہیں ہوگا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حکومت جس طاقت کے ساتھ چل رہی ہے اس کو فوج کی طرف سے بہت بڑی پروٹیکشن حاصل ہے. پاکستان کے پوری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیشہ میں کہتا ہوں انسولیٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے پروٹیکشن حاصل ہے. اگر یہ پروٹیکشن حاصل رہی تو یہی حکومت اسی طرح چلتی رہے گی اور معاملات اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں, یہ معاملات تبدیل کیسے ہو سکتے ہیں اگر حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ان بن ہو جائے, کیونکہ آرمی چیف تو اب 5 سال تک اگلے سمجھیں, ابھی تو ان کو ان کی مدت ملازمت میں تقریباً 1 سال سے زیادہ کا عرصہ پڑا ہوا تھا, تو ابھی تو 3 سال اور پڑے ہیں ان کے, جو جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنی ٹینیور مکمل کرنا ہے. تو 3 سال کے اندر اگر تو حکومت کی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے تو حکومت فارغ ہو سکتی ہے, کسی بھی دن حالات خراب ہو حکومت بالکل جا سکتی ہے, اور یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن اگر حکومت کے حالات خراب نہیں ہوتے, لڑائی نہیں ہوتی, تو یہ حکومت چلتی رہے گی اور بہت مزید طاقتور ہو جائے گی. PMLN پیپلز پارٹی بھی کچھ حد تک جو حاصل کرنا چاہ رہی ہے وہ شاید حاصل کر سکتی ہے اس نظام کے اندر. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس کا مطلب یہ ہے, اس کے اندر ایک سلور لائننگ بھی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ بھی بتاتا ہوں, لیکن پہلے اس بات کو فی الحال یہ کہ عمران خان صاحب کے لیے بری خبر ہے کیونکہ آرمی چیف یہی رہیں گے. PTI کے لیے اوور آل جو امپریشن ہے وہ نیگیٹو ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی مخاصمت ہے, پرابلم ہے, ابھی تک ایشوز موجود ہیں, وہ ابھی تک اسی طرح رہیں گے. فی الحال اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے یہ بات ضرور کہی اور پھیلائی کہ جی پتہ نہیں 3 دفعہ آفر ہوئی اور عمران خان صاحب نے 3 دفعہ ڈیل ٹھکرائی. کوئی ڈیل نہیں ہوئی, نہ کوئی آفر ہوئی, لیکن باتیں ضرور ہوتی ہیں. جو لوگ حکومت کے ساتھ, جو گنڈا پور صاحب ہیں, ان کی ورکنگ ریلیشن شپ کے طور پر وہ باتیں ضرور کرتے ہیں, لیکن وہ کوئی اتنی سود مند ثابت نہیں ہوتی. لیکن آج جو بشرا بی بی صاحبہ کا جو ان کی اشکبار ہو گئی اور وہ عدالت کے اندر, اور جو انہوں نے کہا وہ بڑا اہم ہے. میں کیوں اس کا ذکر یہاں کرنے جاؤں گا, کیونکہ وہ چیزیں ان کی اہمیت بڑی وہ ایسی ہے کہ جیسے انہوں نے نا آ کے وہ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش ہوئے, انہوں نے روسٹرم پہ تشریف لے آئیں, انہوں نے کہا جی میں انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے منصفوں کو 9 مہینے سے ان کی ناانصافی کا شکار ہوں. بانی PTI اور مجھے ناانصافی کر کے سزا دی گئی. ہمارے وکلاء سمیت تمام وکلاء صرف وقت ضائع کرتے ہیں. جو انسان اندر بیٹھا ہے وہ کیا انسان نہیں ہے؟ کسی جج کو نظر نہیں آتا میں اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی کیونکہ یہاں صرف ناانصافیاں ہوتی ہیں. انصاف تو وہ ہی نہیں, وہ تو ہے ہی نہیں. میں انصاف کے لیے نہیں آئی. میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی میں ہے, جب آپ کہیں گے میں جیل جانے کو تیار ہوں. محترمہ بشرا بی بی صاحبہ باہر آئیں, ان کو سہولت یہ ملی ہے, اب آپ ڈیل کہہ لیں, انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں کہ جی ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا. وہ تکلیف میں ہیں, ان کی آنکھیں اشکبار ہیں. وہ اس لیے کہ جو تکلیف میں ہوتا ہے اس کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, یہ بھی تکلیف دہ ہے بشرا بی بی صاحبہ کے لیے. لیکن عمران خان صاحب ایک وقت میں کہا کرتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا, میں ان کو تکلیف دوں گا. یہ 2016 کے اندر عمران خان صاحب کہتے تھے, وہ اب موجود ہے کلپ بھی ہر جگہ پر. آج یہ حالات ہو رہے ہیں اور آپ نے دیکھا پھر اتنے عرصے میں, چلے بشرا بی بی صاحبہ تو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں اور وہ ظاہری بات ہے وہ تکلیف میں ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کی تکلیف دور فرمائے, وہ دکھ میں ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ محض گالی گلوچ کرتے رہے, جنہوں نے ایسی حرکتیں کی, جنہوں نے پاکستان کی فوج کے اندر تفریق پیدا کرنے کے لیے نیشنل ٹی وی کا استعمال کیا, بیپرز دیے, اور پھر ان کو بعد میں ان کو سرکار نے یا ان کی خلاف جو ادارہ ہے اس نے ایسے ان کے اوپر بھی بڑا بہیمانہ تشدد ہوا جس کی مذمت اس وقت بھی میں نے کی, میں آج بھی کروں گا. بے شک وہ لوگ ان کا کردار, ان کی حرکات, ان کی زبان اس قابل نہیں ہے کہ ان لوگوں سے کسی قسم کی ہمدردی کی جائے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا, اور میں نے اس وقت بھی کنڈیم کیا, میں آج بھی کنڈیم کروں گا. لیکن کم از کم بشرا بی بی صاحبہ کو جب وہ اتنی تکلیف میں ہے, اتنی پریشانی میں ہے, تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسا چکر ہے. آج PMLN کے لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھا آپ کو یاد نہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا, ان کی صاحبزادی کے ساتھ کیا ہوا. تو میں وہی کہتا ہوں کہ بھائی
اس سلسلے کو یہاں روک دے. یہ نہ ہو کہ حالات واقعات معاملات دوبارہ پلٹا کھا جائیں. وقت کا کوئی پتہ نہیں چلتا حالات آگے کیا ہو جائے. لیکن اب آپ اس کا مطلب تحریک انصاف کے لیے کیا ہے؟ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی حکومت میں تو وفاق میں آنے کے فی الحال تو کوئی چانسز نظر نہیں آتے. عمران خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز دیکھیے، کیونکہ نظام اتنا مضبوط ہو چکا ہے. نظام نے خود کو مضبوط بھی کیا ہے نا. ادھر ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ، ادھر آئینی بینچز، ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے قانون سازی، آرمی چیف کی مدت ملازمت یا سروسز چیف وہ 5 سال ہو گئی، کوئی ایکسٹینشن وغیرہ اس کے اندر نہیں ہے، ٹنور ہی 5 سال ہو گیا. تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے ہے کہ یہ مسائل اپنی جگہ موجود رہیں گے. عمران خان صاحب کو جنرل عاصم منیر صاحب سے پرابلم تھا اور وہ ابھی بھی ان کو ہی ٹارگٹ کرتے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ ان پر تمام تر مظالم کی وجہ بھی پاکستان کی فوج کی قیادت ہے. یہ عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں. اب اس میں سلور لائننگ کیا ہے؟ سلور لائننگ جو کہ لاجک بتاتی ہے، خبر نہیں ہے، جو لاجک بتاتی ہے وہ یہ کہ جب معاملات اتنے دور تک چلے جائیں اور نظام خود کو اتنا مضبوط کر دے، حالات خود کو قابو میں لے آئیں اور کسی نظام کے اوپر گرفت بڑی مضبوط ہو جائے، تو ایسی صورت میں جو غیر اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو شاید دور کیا جاتا ہے. جیسے کہ بھئی عمران خان صاحب اتنے عرصے سے جیل میں ہیں، 2 4 5 مہینے اور جیل میں، 6 مہینے اور جیل میں، پھر شاید انہیں باہر نکال دیا جائے. وہ باہر نکل آئیں. معافی یا نو معافی یہ تو بات کی بات ہے، میں لاجیکلی بات کر رہا ہوں کہ بھئی جب اب ان کو مزید جیل میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران خان صاحب باہر بھی ہوتے تو کون سا کچھ رک جانا تھا جو آج پارلیمان کے اندر ہوا، کیونکہ بات تو نمبرز گیم کی تھی. لیکن جب 20ویں آئینی ترمیم ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس مہینے کے اندر اتنے اہم پالیسی شفٹس پچھلے 30-32 دنوں کے اندر، ایک میجر اپوائنٹمنٹ، میجر چینجز، اور پھر اتنا سب کچھ ایک مہینے کے اندر. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت طاقت اور بڑا جو ریاستی کیپٹل ہے اس کا استعمال ہوا ہے، اور اس کے اندر حکومت نے بڑی یکسوئی کے ساتھ یہ سب کچھ اچیو کیا ہے. اس نظام نے خود کو مضبوط کیا ہے. عمران خان صاحب کی پوزیشن فردر ویک ہوئی ہے. کیا عمران خان صاحب اس معاملے میں کوئی تصفیہ کر کے باہر آنا پسند کریں گے کہ بھئی میں کچھ عرصہ سائیڈ پر آبزرو کروں، اپنے آپ کو مشکل سے نکالوں، پارٹی کو یکجا رکھوں اور پھر باؤنس بیک کروں جب حالات تبدیل ہوں، جب پالیسی تبدیل ہو؟ یا عمران خان صاحب جیل کے اندر ہی رہیں گے اور ڈٹے رہیں گے اور وہ یہ سوچتے رہیں گے کہ نہیں، میں اس نظام کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور میں اس کے خلاف لڑتا رہوں گا؟ یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. یہ فیصلہ ان کی اہلیہ محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے کرنا ہے. عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے آج بھی یہ کہا ہے کہ ڈیل کی کیا سرائیاں غلط ہیں، بانی پی ٹی آئی کوئی ڈیل نہیں کر رہے. غور سے سن لیں، یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہو رہے ہیں، ان کا بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. یہ جو سارا دن ہم سنتے ہیں خوشخبری آ رہی ہے، کل رہا ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، یہ لوگ ہمارے لوگوں کو غلط معلومات دے رہے ہیں. ان کا بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. اب میں نے آپ کو لاجک کے طور پر تو بتا دیا کہ شاید آگے جا کر معاملات تبدیل ہو جائیں، لیکن جو علیمہ خان صاحبہ فرما رہی ہیں، اصل ریالٹی تو بیسیکلی آج کی تو یہی ہے کہ کوئی ریلیف عمران خان صاحب کے لیے نہیں مل رہا. بشریٰ بی بی صاحبہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت باہر ہیں. ان کو کسی نے بے شک کیسز کا بھاری ہونا، کیسز کا کمزور ہونا، میں نے پچھلے دنوں سنا کہ کسی نے کہا جی کہ وہ اس لیے باہر آ گئی کیونکہ ان کے خلاف کیسز بڑے کمزور تھے. ارے بھائی، کیسز تو اور بھی بڑے لوگوں کے خلاف کمزور تھے، لیکن اگر کسی کو اندر رکھنا مقصود ہے تو ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. اسی لیے محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ باہر ہے کہ ان کو باہر رکھا گیا ہے. اگر ان کو دوبارہ اس وقت کسی نے گرفتار کرنا ہوتا تو 4 کیسز آپ اور ڈال دیں. جیل میں رکھنے میں کسی سے کون روک سکتا ہے؟ ریاست کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے. میں ایک مقدمے میں بیل کراؤں، مجھے 4 میں اور ڈال دیں گے اندر. یہ تو ہوتا ہے، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اب انسداد دہشت گردی کا قانون ابھی تک وہ پیش ہوا ہے، اس پہ ووٹنگ نہیں ہوئی ابھی بھی، لیکن وہ ریاست نے رکھنا ہے، لے کر آنا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب آج اتنا کیوں سیخ پا ہو رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے یہ جو قانون لے کر آ رہے ہیں، یہ تو آپ ریاستی اداروں کو اتنا طاقت دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی وہی مسودہ جو ہمارے سر پہ لایا گیا تھا، یہ تو اب آپ ترمیم کر کے انسداد دہشت گردی قانون کے تحت ریاست کے اداروں کو اتنا ہی طاقت دے رہے ہیں کہ آپ 3 مہینے کے لیے کسی کو اٹھا لیں. سیکیورٹی ایجنسیز کہتی ہیں کہ جی آپ اس بات کو دیکھیں کہ قانون کو تگڑا کرنے کے لیے اور ریاست کی گرفت دہشت گردوں کے اوپر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، جبکہ
پی ٹی آئی کو اور دیگر لوگوں کو اور بہت سے لوگوں کو کہہ رہی ہے اس سے تو سیاسی مقاصد استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی لینگویج اس کی اتنی اس میں وسعت ہے، اتنی براڈ ہے وہ، کہ اس کے اندر آپ کسی کو بھی فٹ کر سکتے ہیں، امن عامہ فلانا یہ وہ، ریاست کے خلاف یہ کر دیا، اداروں کے خلاف، تو کچھ بھی اس میں آ سکتا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا یہ سویلین مارشل لا لگنے جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے آج بڑی دبنگ قسم کی ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، بہت کچھ فرمایا ہے انہوں نے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور آج کے اہم فیصلے جن کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ فیصلے اسی سال کر لیے جائیں گے، وہ فیصلے اس سال کر لیے گئے۔ غیب کا علم اللہ کو ہے، آگے کیا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انتظار پنجوتا صاحب بڑا سیڈ ایپیسوڈ ہے۔ میں نے کل کچھ سوالات اکٹھے کھڑے کیے، ان سوالات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ انتظار پنجوتا صاحب کے گھر میں کسی نے رابطہ کیا انتظار پنجوتا صاحب کی فیملی سے، جواب نفی میں آتا ہے۔ وہ 2 کروڑ کی بات، کون سا 2 کروڑ؟ میں ابھی بھی کہتا ہوں کس نے 2 کروڑ مانگا؟ یا تو ان کی اہلیہ، ان کے بچوں، ان کے بھائی، کسی سے 2 کروڑ روپیہ مانگا گیا ہو، اس کا کوئی سراغ نہیں ہے کہ کسی نے کال کی۔ انتظار پنجوتا صاحب کی گاڑی کی ویڈیو کیوں بنائی گئی جیسے اریسٹ کیا گیا؟ یہ ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ انتظار پنجوتا صاحب کے ساتھ جو کراس فائر ہوا ہے، پولیس کا ورژن ہے نا، کراس فائر ہوا، کوئی فائرنگ کی، کوئی یہ کیا وہ کیا، تو وہ فائرنگ کہاں ہوئی ہے؟ گاڑی کوئی معائنہ شائنہ یہ وہ، اور یہ کس طرح ہوا ہے کہ وہ بھی بندے ہوئے ہیں؟ یا تو نا کہ عام طور پر پولیس جب ریکور کرتی ہے تو وہ یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ اچھا جی وہ پہلے ان کا ویڈیو بنانا شروع کر دیں۔ یہ تو اب انتظار پنجوتا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ان کے معاملات دیکھے جا رہے تھے، یہ تو شاید کبھی کسی وقت کے اندر کھلے اور پتہ چلے کہ انتظار پنجوتا صاحب کہاں تھے، کیا تھا۔ چند لوگوں کا یہ خیال ہے جی کہ ان کو ایک میسج دینے کے لیے وہ غائب ہوئے اور سب کچھ ہوا۔ اب یہ کس کے پاس تھے، وہ کیا ہوا، لیکن اس پورے چیپٹر نے سوائے سوالات کو مزید جنم دینے کے اور کچھ نہیں کیا۔ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ جو حکومت کا موقف ہے اس کو تو خود رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ کور اپ ہے۔ سوال یہ ضرور ہے کہ جی انتظار پنجوتا صاحب کو اٹھا کے کیا ہو رہا ہے؟ تو کوئی کہہ رہا ہے جی انتظار پنجوتا صاحب جی بہت کچھ جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ بڑے عمران خان صاحب کے قریب تھے اور وہ جی بڑے اہم تھے ان کے لیے۔ بھائی انتظار پنجوتا صاحب ان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، بالکل اہم ہوں گے ان کے لیے، لیکن کچھ ایسا یہ میں آپ کیونکہ میں بحیثیت صحافی آپ کو خبر دے رہا ہوں، کچھ ایسا نہیں ہے جو صرف پنجوتا صاحب کو پتا تھا اور کسی اور کو نہیں پتا تھا، یا صرف پنجوتا صاحب کے نالج میں ہوتا تھا اور وہ اندر جا کے دیتے تھے۔ نہ ہی پنجوتا صاحب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کر رہے تھے اور وہ کوئی میسنجر بنے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے لیے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو انتظار پنجوتا صاحب کو اٹھانا یہ میسج کس لیے؟ کیا وہ کہتے ہیں پشتوں میں جنہوں نے مجھے اٹھایا وہ پشتوں بولتے تھے، پشتوں میں باتیں کرتے تھے، 2 کروڑ کی انہوں نے بات کی، لیکن گھر والوں تک کوئی 2 کروڑ روپیہ کسی نے نہیں مانگا۔ اور 2 کروڑ روپیہ کوئی آج کی تاریخ ٹھیک ہے بہت بڑی رقم ہے، لیکن کسی کی جان کے لیے شاید اتنی بڑی رقم ہے ہی نہیں۔ سو اس میں سوائے سوالات کے اور کچھ نہیں۔ جو گورنمنٹ کی سٹوری ہے یا جو پولیس کی سٹوری ہے اس نے مزید سوالات کو جنم دے دیا ہے، لہٰذا اس پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہ جی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جی وہ اغوا برائے تاوان کا۔ تاوان کس سے مانگا ہے؟ اغوا ہوئے تھے تو وہ 28 دن 22 دن ان کے پاس رہے، تو تاوان کے لیے کس کو فون کر رہے تھے؟ یا تو وہ شخصیت سامنے آئے کہ جی مجھ سے تاوان مانگ رہے تھے اور میں نے تاوان کے لیے ٹائم لیا یا کچھ لیا، تو اس میں بہت سا جھول ہے اس کیس کے اندر۔ اب ذرا میں آپ کو لے آؤں جی کہ جو ایک اوور آل پکچر ہے پاکستان تحریک انصاف سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سوائے چند لوگوں کے جو اپنے کنسیشنز لینے کے لیے یا کچھ باتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا وہ پیغامات اچھے بھیجتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یا گنڈا پور صاحب ہیں کہ وہ کور کمانڈر پشاور سے مل لیا، سیکیورٹی بریفنگ یہ وہ، اس کے علاوہ پاکستان کی فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کے کوئی مذاکرات کسی سٹیج پہ کہیں پہ بھی نہیں ہو رہے۔ نہ ہی کوئی عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ یا ڈیل کر لیں۔ ہاں عمران خان صاحب کو یہ آپشن ضرور کسی سٹیج پر شاید ابھی موجود ہے یا آگے جا کے ہوگی کہ بھائی یہ حالات ہیں، آپ دیکھیے آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی اتنی آسانی سے مانیں گے، یا کوئی انہیں یہ میں لاجیکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید ایک سٹیج، جو میں نے پہلے بھی کہا، شاید ایک سٹیج آ جائے گی کہ عمران خان صاحب سے بات کی جائے گی کہ میاں یہ حالات ہیں، یہ بات ہے، آپ دیکھ لیں کس طرح سے آپ نے چیزوں کو ایویلیویٹ کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔
اگر تو ایسا ہی نظام چلتا رہے گا تو ٹھیک ہے، کوئی باہر تو وہ آ نہیں رہے. اور میں یقین مانیں، میں آج کی تاریخ میں بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اتنے چیزوں کے بعد بھی عمران خان صاحب کے لیے مسائل اپنی جگہ اسی طرح موجود ہیں. عمران خان صاحب مجھے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جب میں دوبارہ وہی کہوں گا، اگر پالیسی تبدیل ہو جائے، کوئی بڑا میجر ریڈیکل شفٹ آ جائے، تو پھر یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے کہ جی حالات، واقعات، معاملات کو درست کیا جائے، حالات کو اس جگہ پہنچا دیا جائے جہاں بالکل یہ نظام خود کو ایک انسولیٹ کر دے اور کچھ اس میں تبدیلی یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نظام کو کمزور کرے. میں نے 2 دن پہلے کہا، لوگوں نے مجھے کہا جی کہ جی کچھ لوگوں نے برا بھلا بھی کہا کہ جی وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں میاں نواز شریف نظام کے بادشاہ. او بھائی، میں نے اس لیے کہا آپ اندازہ تو کریں میاں نواز شریف اس وقت کہاں کھڑے ہیں سیاسی طور پر، کہ جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ جتنے اہم فیصلے جو سب کچھ ہو رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی جماعت بینیفٹ کر رہی ہے. ان کے بھائی زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں بحیثیت وزیر اعظم، ان کی صاحبزادی زیادہ طاقتور ہو رہی ہیں بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب. آپ یہ تو ریئلائز کریں. اور میاں نواز شریف صاحب اس کا سیاسی ڈویڈنڈ حاصل کر رہے ہیں. وہ اس لیے نظام کے بادشاہ آج ہیں، اور انہوں نے جو کشٹ کاٹا ہے، جو تکلیف کاٹی ہے، اس کی آج بھرپائی ہو رہی ہے. اب یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ نظام ایسے ہی کس طرح کتنے عرصے تک چلے گا. کب ایسے ہی چلتا رہے گا، پالیسی شفٹ آئے گا، یا بالکل نہیں آئے گا. اور عمران خان صاحب نے جو اقتدار دیکھنا تھا دیکھ لیا، اس کے بعد نہیں دیکھیں گے. یہ تو اللہ کو پتہ ہے. پی ایم ایل این کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اتنے دور جا چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ وہ نہیں ہوتا. میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ضرور بات کہتا ہوں کہ بھائی یہ ڈیفینیٹو جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ نہ دیا کریں، کیونکہ حالات، واقعات بدلتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی. یہ ولاگ آپ نے دیکھا جی، اور انشاءاللہ آگے بھی میں جو خبریں ہیں آپ تک وہ اسی طرح پہنچاتا رہوں گا. میرا مقصد آپ تک درست خبر پہنچانا ہوتا ہے. میری رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ آپ کا استحقاق ہے. ولاگ آپ نے دیکھا جی، اسے لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.